बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान और हम प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी है और इन प्रोग्रामों में हम रमज़ान की हिकमत, रमज़ान का फ़लसफ़ा, रमज़ान से मुतालिक जितने अमली मसाइल हैं और इससे मुतालिक जितने दूसरे ऐसे मसाइल हैं जो मसलन कुरान मजीद से ताल्लुक़ रखते हैं या जो सोसाइटी से मुताल्लिक़ हैं या जो पूरी दुनिया से मुताल्लिक़ हैं, उनका हम जायज़ा ले रहे हैं। मोहतरम गामदी साहब, रमज़ान का ये तीसरा अशरा जो है, इस तीसरे अशरे की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। उसकी वजह यह है कि इसमें आम तौर पर एतकाफ़ में बैठा जाता है, इसी में लैलतुल क़द्र आती है और इसके अंदर ज़ाहिर है कि कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि इंसान 20 दिन की तरबियत से गुज़रने के बाद वो थोड़ा सा हलकान भी हो चुका होता है। वो ये भी सोच रहा होता है कि अब ईद कब आएगी। प्रॉबेबली ये वो वक्त होता है जब लोग एक एक रोज़ा फिर शुमार कर रहे होते हैं कि अब ईद को कितने दिन रह गए हैं। ये तमाम की तमाम इंसान की एक नफ्सियाती कैफ़ियत होती है। इस नफ्सियाती कैफ़ियत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने तो जहाँ तक इसको समझने की कोशिश की है, मेरा एहसास ये है कि ये रोज़े ही का मुंतहाए कमाल है जी। यानी रोज़े की इबादत क्या है, आप अपने जबली तकाज़ों पर महज अल्लाह के हुक्म से कुछ पाबंदियाँ आयद कर लेते हैं। सही। ये पाबंदियाँ जब आप आयद करते हैं तो आपके पेश नज़र इसके सिवा कुछ नहीं होता कि मैं अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैंने खाने पीने पर पाबंदी लगा दी, इसलिए मैंने अपने जिनसी दायात पर पाबंदी लगा दी। वरना ये तमाम चीज़ें वो हैं जो ख़ुद खुदा की बनाई हुई फितरत के लिहाज से इंसानियत का तकाज़ा है। बिल्कुल। यानी इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसके हक़ में आप कोई दलील दे सकें कि इसको नहीं होना चाहिए। यानी ये अपनी बुनियाद में जायज़ हैं, अपनी बुनियाद में जायज़ चीज़ें हैं, बल्कि पसंदीदा चीज़ें हैं। सही। इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा के आप सिर्फ अल्लाह की इताअत कर रहे होते हैं। ठीक। आप एतकाफ़ पर गौर करें तो उसमें कुछ ज़ायद पाबंदियाँ आ गई हैं जी। और वो भी जायज़ चीज़ों पर ही हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर ये पाबंदी आपने अपने ऊपर आयद कर ली कि आप दुनिया के साथ अपने ताल्लुक़ को भी मुनक़ते कर लेंगे। जी। यानी खाना पीना मुनक़ते किया था, जी। आपने दिन के औकात में जिनसी दायात पर पाबंदी लगाई थी। एक मज़ीद पाबंदी आपने ये लगा ली कि आप दुनिया के साथ अपने ताल्लुक़ को भी बड़ी हद तक मुनक़ते करके एक माबद में या एक इबादतगाह में या एक मस्जिद में बैठ जाएंगे। सही। और दूसरे ये कि उसकी रातों में एक मज़ीद पाबंदी आपने और अपने ऊपर लगा ली कि अब जो चीज़ें जायज़ थीं रात में, ख़ास तौर पर जिनसी मामलात में, उनको भी आप अल्लाह ताला के हुक्म पर छोड़ देंगे। सही। सही। तो यही एतकाफ़ है। यानी असल में इंसान जिस वक्त अपने आप को अपने रब के करीब करना चाहता है, उसकी तरफ मतवज्जे होना चाहता है, तो कुछ देर के लिए दुनिया से हाथ उठाता है, यानी दुनिया से कट जाता है थोड़ी देर के लिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर इंसान की मशगूलियत ही है जो खुदा की याद से गफलत का बायस बनती है। लेकिन दीन का मुतालबा ये नहीं है कि आप दुनिया की ज़िंदगी को छोड़ कहीं तपस्या करने के लिए कहीं जाकर बैठ जाएं। एक तो सूफियाना मज़ाहिब है जो तकाज़ा करते हैं कि दुनिया असलन छोड़ देने की चीज़ है। अच्छा। लेकिन इल्हामी मज़ाहिब में ये बात नहीं कही गई। उसमें दुनिया को आखिरत का मज़रा करार दिया गया है, दुनिया को इंसान की तगोताज़ का हदफ करार दिया गया है। दुनिया के अंदर खुदा की आयात को ढूंढना, निकालना, उनकी तहकीक तफ्तीश करना, ये ख़ुद इंसानियत की ज़रूरत करार दिया गया। थोड़ी सी ज़रा आपकी बात दरम्यान में काट रहा हूँ। अद्दुनिया व मज़रउल आखिरा, यानी दुनिया जो है वो आखिरत के लिए खेती है। तो इसका असल मतलब गोया ये है कि आपको दुनिया के कामों में मशगूल रहकर आखिरत कमानी है, यानी दुनिया आपको बनाई तिजारत करके आखिरत कमानी दुनिया बनाई इसलिए गई। अच्छा। यानी जिस इम्तहान में अल्लाह ताला ने डाला है वो दुनिया से बाहर नहीं है। अच्छा। वो दुनिया के अंदर है। अच्छा। यानी दुनिया की माशरत में, दुनिया की सियासत में, दुनिया की मईशत में, दुनिया के मामलात में आप आला तरीन अखलाकी मरतबे पर फायज़ रहें। इम्तहान यही है। अच्छा, आला तरीन अखलाकी मरतबे पर फायज़ रहने का मालूम कैसे होगा? दुनिया के अंदर आखिरी दर्जे की मशगूलियत के नतीजे में मालूम होगा। बिल्कुल सही है। आपने अपना बिस्तर बोरिया उठा के किसी जंगल में चले गए और आप किसी दरख्त के नीचे निर्वाण हासिल करने के लिए बैठ गए, तो मामलात ही ख़त्म हो गए। सही। दुनिया से आपको कोई वास्ता ही नहीं, दुनिया से आपका वास्ता नहीं। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपका कारोबार है, आपको दुनिया से मामला करना है, आपको रोज़मर्रा मसाइल पेश आने हैं, उनमें आपने अखलाकी तकाज़ों को पूरा करना है। आप दरिया में उतरे ही नहीं हैं
آپ کو کیا معلوم کہ وہاں مگرمچھ ہیں یا مچھلیاں ہیں؟ جب آپ دریا میں اتریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ مقابلے کی دنیا کون سی ہے۔ اس مقابلے کی دنیا میں جتنے آپ زیادہ مشغول ہوں گے اتنے آپ کے مراتب زیادہ بلند ہوں گے۔ جتنا آپ زیادہ اس دنیا کے معاملات کے اندر اتر کر اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں اخلاقی اصولوں کی پابندی کریں گے اتنا آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہوگا۔ یعنی دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ نفرت خدا کی بنائی ہوئی دنیا سے کی جائے گی؟ خدا کی بنائی ہوئی دنیا سے نفرت کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے خدا کی اسکیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صحیح۔ خدا نے ہم کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، ہم دنیا کو چھوڑ کر امتحان دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اس دنیا کے اندر، اس اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی وجہ سے رہبانیت کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جس طرح دنیا میں آخری درجے کے اندر مشغول ہونا ضروری ہے، دنیا کو برتنا ضروری ہے، دنیا کے معاملات کو دیکھنا ضروری ہے، دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس دنیا کی تگ و دو میں خدا یاد رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خدا کو یاد رکھنے کے لیے کچھ انقطاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ انقطاع کا مطلب ہے یعنی کٹ آف، تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ کٹ ہو جائیں تاکہ آپ ریفریش کر لیں اپنے آپ کو۔ جیسے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، جیسے کہ ریفریش کرنے کا ایک آپ نصاب بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو کچھ دیر کے لیے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ نماز بھی اصل میں چند منٹ کی علیحدگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا نماز پڑھتے وقت ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم انقطاع میں چلے گئے، جس کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں بیان کیا ہے وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اچھا دیکھیے اس آیت کو بھی آپ دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے ایک زائد نماز کا، یہ کہا گیا ہے کہ اس نماز میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے، سورہ مزمل میں، اور وہ تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس لیے کہ دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے غیر معمولی مشغولیت ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو غیر معمولی مشغولیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کاٹنا اور اپنے آپ کو ریفریش کر لینا، تازہ کر لینا، یہ اصل میں عبادات سے مقصود ہے۔ اچھا غامدی صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہوگا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سوال کے جواب کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم اسی جگہ سے بات کو جوڑتے ہیں جس جگہ سے بات کٹ گئی تھی۔ غامدی صاحب آپ بتا رہے تھے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ مزمل میں پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ دن کے وقت میں تو آپ کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو اس سے آگے آپ بات کر رہے تھے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس موقع پر بھی یہ کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ جو رب کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے یہ گاہے گاہے، یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ متوجہ ہو گئے، آپ زوال آفتاب کے بعد متوجہ ہو گئے، آپ دن ڈھلنے لگا تو متوجہ ہو گئے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہونا ہے یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ متوجہ تو ہو گئے لیکن آپ تو امتحان سے نکل گئے۔ اس وجہ سے صوفیانہ مذاہب ایگزامینیشن سینٹر میں سر سے بیٹھے ہی نہیں، اسی وجہ سے صوفیانہ مذاہب اور الہامی مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے اس کو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں نہایت خوبصورتی سے واضح کیا۔ تھوڑی سی بحث ایک طرف تو ہو جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ روزہ اعتکاف یہ زیر بحث آ گیا ہے، اور روزہ اور اعتکاف دونوں ایک حد تک اللہ کی طرف انقطاع کا درس دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو جب مذہب میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس سے اپنا ایک فلسفہ بناتے ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ان کو کہاں رکھ رہا ہے اور دنیا کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا کر رہا ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف میں ایک مقام ہے جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو زینتیں ہیں، دیکھیے دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک آپ کی ضرورت کی چیزیں، مجھے بھوک لگتی ہے مجھے کھانا ہے، مجھے پہننا ہے، اسی طرح مجھے ایک چھت چاہیے، تو کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو مجھے اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درکار ہیں۔ صحیح، ان کو ہمارے ہاں عام طور پر ضروریات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صوفیانہ مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ضروریات کو بھی آپ کم کر لیں۔ اچھا، یعنی وہاں صورتحال یہ ہے کھانے کو بھی کم کر لیں، پینے کو بھی کم کر لیں، سونے کو بھی کم کر لیں، یعنی ضروریات کو بھی آپ کم کر لیں، اور ضروریات کو کم کر لیں گے تو اسی سے آپ کے لیے روحانی درجات کی طرف بڑھنے کا راستہ کھلے گا اور آپ کو تسکین ملے گی۔ اب دیکھیے قرآن کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس کیا ہے۔ اچھا،
آپ نے دنیا کے اندر ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان میں تو بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ تو زیر بحث ہی نہیں. اچھا. اس میں صرف ایک بات کہی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو. مطلب یہ کہ کھانا ضرورت کے لحاظ سے کھاؤ، صحیح. ایسے نہ کرو کہ اپنے پیٹ میں کھانا ٹھوسنا شروع کر دو. صحیح. یہ میں نے ایک مثال دی، یہی معاملہ دوسری چیزوں میں کرے. لیکن دنیا میں جو دوسری چیز جو دنیا میں مشغول کرتی ہے، جو تہذیب پیدا کرتی ہے، جو آرٹ کو وجود میں لاتی ہے، جو فنون کی طرف انسان کی توجہ دلاتی ہے، جو عظیم عمارتیں بنانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، جس سے شہر وجود میں آئے ہیں، یہ جو اس وقت کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ضروریات نہیں، وہ زینتیں ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی آپ نے ایک چیز کو اس سے آگے بڑھ کر سجا بنا کے سوار کے پیش کر دیا ہے، یعنی یہ اس کا سنگھار ہے، یہ اس کا سنگھار، یہ اس کا سجانا ہے. یہ عربی زبان کا جو لفظ زینت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما یتزین بہ، وہ تمام چیزیں جن سے آپ زینت حاصل کرتے ہیں، تزیین اور آرائش جس کو ہم تزیین اور آرائش جس کو آپ کہتے ہیں، ریفربشنگ. اب دیکھیے کہ صوفیانہ مذاہب میں تو یہ لفظ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا زبان پر ذکر آئے، لیکن قرآن مجید اس کو موضوع بناتا ہے، اور موضوع بنا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. لوگوں سے کہو اے پیغمبر کہ یہ جو میں نے زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی بڑی وسیع اطلاقات ہیں. یعنی دیکھیے نا، ہم فرنیچر لاتے ہیں، ہم پردے لاتے ہیں، ہم قالین بچھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی زینت ہے. اچھا. کلام موضوع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو کی زینت ہے. بالکل ٹھیک. آواز جو ہے اس کی زینت کیا ہے؟ موسیقی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی زینت کی جتنی چیزیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے جانا، ان کی تگ و دو کرنا، اس میں کمال پیدا کرنا اور پھر اس کمال کا اظہار کرنا، اسی سے یہ سب کچھ وجود میں آ رہا ہے. جو کچھ ہے کی تمام چیزیں برتنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں. منکرین کو ان کے صلے میں ملتی ہیں. بالکل صحیح. اور نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہیں بلکہ یہ پسندیدہ ہیں. یہ پسندیدہ چیزیں ہیں. تو یہ دیکھیے دو تصورات ہیں. تو قرآن مجید کا تصور، زندگی گزارنے کا قرآن کا تصور، یعنی اس نے زینت کو باقاعدہ موضوع بنا کر اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا. یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی حرام کرنے کی جسارت نہ کرے، میں نے تو یہ پیدا ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کے لیے کی ہیں. اب آپ ظاہر ہے کہ ان زینتوں ہی کے اندر جب آپ مشغول ہوتے ہیں اور ان کی تغدو میں جاتے ہیں تو اس سے وہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں جس کو آرٹ، فن، تعمیر اور اس طرح کی چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں. زندگی کی ساری مشغولیتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ گدھے کو چھوڑ کے گاڑی ایجاد کریں گے، جہاز ایجاد کریں گے تو اسی جانب بڑھیں گے نا. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر مشغولیت کا باعث بنتی ہیں. دین کا مطالبہ کیا ہے؟ اس مشغولیت کے اندر سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نکالو. اچھا. اور تھوڑی دیر کے لیے نکال کر اپنے آپ کو تازہ دم کر لو، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لو، تاکہ تم دنیا کی زندگی میں جا کر کہیں ان اخلاقی اصولوں کو نہ بھول جاؤ جن پر تمہارے تزکیے کا انحصار ہے، تاکہ اصل بنیادیں تمہیں یاد رہیں. نماز یہی کام کرتی ہے، روزہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور اسی کا منتہا کمال یہ ہے پھر کہ آپ کچھ دنوں کے لیے، یعنی کلائمیکس، یعنی آپ پورا سال دنیا کے اندر مشغول رہیں لیکن آپ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے الگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ وہ آخری درجے میں الگ ہو کے بیٹھنا ہے جو اس ریفریشر کورس کو اپنے منتہا تک پہنچا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اعتکاف منتہائے کمال ہے. جو آدمی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں پھر خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کر کے رہبانیت کی طرف بڑھ جاتا ہے. اسلام میں صرف اتنی رہبانیت ہے، یہاں تک، اس سے زیادہ نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے اپنے افسروں کے لیے 10 دن کا ایک کورس مقرر کیا ہے اور ایک صاحب وہیں بیٹھ جائے اور وہ یہ کہیں کہ مجھے تو واپس جانا ہی نہیں. حالانکہ ان کو تو بلایا 10 دن کے لیے اس لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو تازہ دم کر کے اپنی وہ ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو انہیں دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اعتکاف کی اسی ڈسکشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد اعتکاف ہی کی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. قامدی صاحب، اعتکاف کے کچھ پریکٹیکل مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لوں کہ اعتکاف کے ضمن میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں دین کے اعتبار سے. مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھنا، کس طریقے سے بیٹھنا، کیا کرنا، اس درمیان میں کیا کرنا. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دین کا اجمالی حکم، جی، وہ اصلاً مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ فروع پیدا ہوتی ہے، جی، وہ انسانی اجتہاد پر ہمیشہ چھوڑ دیا. یعنی اجمالی حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین نے ایک حکم دے دیا، اور فروعات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں جو اس کی اپلیکیشنز ہیں، تو اپلیکیشنز میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ دین میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس معاملے کو انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے.
انسان مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، ٹھیک، ان کے سوچنے کے طریقے مختلف ہیں، تو تھوڑا سا تنوع انسانوں کے لیے رہتا ہے اس کے اندر، یعنی ڈائیورسٹی تو ہونی چاہیے، بہرحال ڈائیورسٹی ہونی چاہیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل منقطع ہو کے مسجد میں 10 دن کے لیے، جتنے بھی دن کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، وہ بیٹھ جانا ہے جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انقطاع اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اچھا اچھا، آپ کو دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرنا ہے۔ اب جب آپ منقطع کر کے بیٹھ گئے ہیں تو انقطاع کے نتائج کیا ہیں، جی، اس کو آپ کیسے اپنی زندگی پر طاری کریں، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس دوران میں صرف ایک پابندی زائد ہے جس کا ذکر کر دیا گیا، انقطاع ہو گیا، آپ گئے، آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کٹ کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیا، وہی جو تبتل رہے تبتیلا کی حقیقت ہے وہ آ گئی، ایک طرح کا تجرد، ایک طرح کا انقطاع، یہ ہے جو آپ سے مطلوب ہے، بالکل یہ آپ نے کر لیا۔ یہ کر لینے کے بعد اب یہ دیکھیے انقطاع کا لفظ میں بول رہا ہوں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر بھرپور مشغولیت دین کا تقاضا ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کی پوری قوت کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ کم سے کم ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو عبادات کی صورت میں بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر مشغول رہتے، یہ زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر نے متعین کر دیا۔ ٹھیک، تو آپ جب اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو انقطاع تو ہر حال میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کو باقی معاملات سے علیحدگی تو ہر حال میں اختیار کرنی ہے، لیکن علیحدگی کی نوعیتیں کیا کیا ہوں گی، یہ فقہ ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے فقہا کے مابین بھی کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، روایات میں بھی بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی بات ایک آدمی ایک کہتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا کہتا ہے، لیکن ایک آدمی بیٹھ گیا ہے، مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو اس کے کچھ معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح، وہاں بیٹھ کر اپنے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھ گیا ہے تو اس کو ہوم ورک نہیں کرنا۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہمارے ہاں لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ ہم وہاں کر سکتے ہیں، یہ تو انقطاع کے اصول کے خلاف ہے۔ اصلی چیز اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئے، پروردگار کی طرف متوجہ ہونے کی جو صورتیں دین میں طے کر دی گئی ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک، روزہ آپ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، ایک دوسری عبادت میں تو آپ مشغول ہی ہیں، آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ غور و فکر کریں گے، تدبر تفکر کریں گے، خدا کی آیات پر غور کریں گے، اپنی ذات کا محاسبہ کریں گے جس حد تک بھی کر سکتے ہیں، ایک نوعیت کی مراقبے کی کیفیت اپنے اوپر آپ طاری رکھیں گے، بہت سا وقت جو ہے وہ آپ اچھی چیزوں کو سمجھنے غور کرنے میں بسر کریں گے۔ اگر آپ اپنے علم اور مطالعے کو دین کے معاملے میں مزید بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھا لیں گے۔ ذکر اذکار کی جو صورتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ حسنہ کے طور پر دی ہیں، جن میں تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں اختیار کریں گے۔ تو اصل میں سارا کا سارا جتنا پیکج ہے جو بکھرا ہوا ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی کے اندر جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ذکر کثیر کی جو صورتیں آپ کے ہاں موجود ہیں ان کو آپ 10 دن میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں گے۔ تو اصلاً تو اعتکاف میں یہی ہونا اچھا، اس میں ذرا ایک دو سوالات۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک پبلک لائف ہوتی ہے اور جن کے اعتکاف میں بیٹھ جانے سے عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسے اگر ایک ڈاکٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے یا ایک جج اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے یا ایک حکمران اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو لوگوں کو بڑا پرابلم ہوگا نا۔ تو ایسے لوگ یعنی ایک تو اعتکاف سے محروم رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پرائیورٹی ہے، وہ کیا کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسی سروسز جتنی ہیں ان کے لیے چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جی بالکل، اسی طرح کا معاملہ ڈاکٹروں کے لیے یا دوسرے اس طرح کی ذمہ داری انجام دینے والے لوگوں کے لیے، اچھا، ان کو اپنی ان ذمہ داریوں ہی کو اصلاً عبادت سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہے، مجاہدین کو یہ کہا ہے نا کہ جس وقت تم میدان جہاد میں اترتے ہو اور وہاں تمہارے لیے اطمینان کے ساتھ عبادت کرنا ممکن نہیں ہوگا تو پھر رجالن اور رکبانا، اچھا، یعنی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ایک حکمران حکومت کا پورا نظم و نسق چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، اس کا عدل کرنا، انصاف کرنا، لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امن فراہم کرنا، یہ اولین ذمہ داری ہے، تو ان فرائض کو چھوڑ کر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک ڈاکٹر کہے کہ آج میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ سیکلوژن میں بالکل گزاروں گا اور یہ میرے لیے گویا ایک اعتکاف کو یعنی میں ممک کروں گا، اعتکاف کی طرح کا ایک تصور میں ذہن میں لاؤں گا؟ جتنے بھی اس طرح کی ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اعتکاف کے لیے کوئی مدت نہیں مقرر کی گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کا بھی ذکر بعض روایتوں میں ملتا ہے، لیکن عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ غالباً آپ ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں کے اندر جس طرح آخری عشرے میں اعتکاف کا ذکر آتا ہے اس طرح درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ صرف آخری عشرے میں، اس سے بہت کم
لوگ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اپنی سہولت کے لحاظ سے آدمی یہ کر سکتا ہے، اچھا، لیکن ذمہ داریوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑ۔ اچھا، اور اس کے دن بھی متعین نہیں ہیں؟ اس کے دن بھی متعین نہیں ہے، اچھا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیے دین میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے قانون کیا بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ کو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، بالکل، یہ تو کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو اعتکاف انقطاع ہے، اعتکاف ایک مشروع چیز ہے، اعتکاف کو دین میں رکھا گیا ہے، اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، اعتکاف روزے کا منتہائی کمال ہے، یہ ساری باتیں تو طے ہیں، لیکن کتنی مدت کے لیے اپنے حالات کے لحاظ سے۔ اچھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ویکینڈ پر بھی کر سکتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ بالکل۔ تو مسلمانوں کی عمومی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے دن کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے ہم بھی اتنے دن کے لیے بیٹھے۔ بہت بابرکت بات ہو، یہ اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، نہ کہ کسی قانون کی پیروی۔ جی قامدی صاحب، اس میں کچھ سوالات ابھی رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام تک، اس لیے کہ ہر پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اعتکاف کے مسائل پر اور اسی طریقے سے دوسرے مختلف مسائل پر بھی ڈسکشن کریں گے، اور محترم غامدی صاحب اس میں ہمارے سامنے ان سوالات میں ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، فی امان اللہ۔